हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ए ईमान वालो, तुम तौबाए नसूह करो, यानी खालिस नीयत से खालिस दिल से बारगाहे इलाही में तौबा करो। खुदावंद आलम तुम्हारी तौबा को कबूल भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को पर्दापोश भी करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा। क्यों? इस वजह से कि खुदावंद आलम को उस बंदे से बहुत मोहब्बत है कि जो गुनाह करने के बाद बारगाहे इलाही में हाजिर हो जाता है और अपने परवरदिगार से तौबा करता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी वजह से इंसान को तौबा में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तौबा में ताख़ीर करना, तौबा में देर करना जुर्म है और गुनाह के फ़ौरन बाद अगर बारगाह इलाही में हाजिर हो जाए तो फिर खुदावंद आलम उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। इसी वजह से जनाब मूसा जिस वक्त कोहे तूर पर गए और कोहे तूर पर जाने के बाद परवरदिगार आलम को पुकारा, या इलाहल आलमीन, तो आवाज़ आई लब्बैक या अब्दी। फिर जनाब मूसा ने खिताब किया, या इलाहल मुतीईन, ए इताअत करने वालों के परवरदिगार, ए इबादत करने वालों के परवरदिगार। तो आवाज़ आई लब्बैक या अब्दी। लेकिन जब जनाब मूसा ने कहा या इलाहल आसीन, ए गुनहगारों के परवरदिगार, तो अब एक बार आवाज़ नहीं आई बल्कि अब 3 बार आवाज़ आई, या इलाहल आसीन, ए गुनहगारों के परवरदिगार। तो आवाज़ आई लब्बैक या अब्दी, या लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। तो जनाब मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, जब मैंने इतने अच्छे अच्छे अलक़ाब से पुकारा तो एक मर्तबा कहा लब्बैक या अब्दी, लेकिन जब मैंने कहा ए गुनहगारों के परवरदिगार तो फिर कहा 3 मरतबा कहा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। परवरदिगार, इसका राज क्या है? कहा इसका राज ये है कि जो इताअत और इबादत करने वाले हैं वो अपने इताअत और इबादत पर यकीन रखते हैं, और जो इताअत करने वाले हैं वो अपनी इताअत पर यकीन रखते हैं। लेकिन जो मेरे गुनहगार बंदे हैं उनकी सिर्फ़ और सिर्फ पनाहगाह मेरे अलावा कोई और नहीं है। लिहाजा जब वो मेरी बारगाह में पलट आते हैं तो मेरी मोहब्बत, मेरा उन्स उनसे बढ़ जाता है। लिहाजा इंसान को सोचना चाहिए कि जो परवरदिगार उससे इतनी मोहब्बत कर रहा है, इतना उन्स और लगाव रखता है, तो फिर बंदे को अपने परवरदिगार से कितना उन्स और लगाव रखना चाहिए और बारगाह इलाही से कितना डरना चाहिए हर वक्त। इस वजह से कि इंसान को इस वजह से तौबा में ताख़ीर नहीं करना चाहिए, चूँकि हमें मालूम नहीं है कि हमने कितने गुनाह कर दिए हैं। इसी वजह से जनाब सलमान बारगाह इलाही में इतना डरते थे कि अगर उनसे कोई पूछता भी था कि क्या हाल है तो जनाब सलमान कहते थे कि मैं अभी नहीं बतला सकता हूँ कि मेरे क्या हाल है। कहा क्या मतलब? ये तो कोई बात नहीं हुई कि नहीं कह सकते हो कि मेरे अच्छे हाल हैं या मेरे हाल सही नहीं हैं, या तो ये कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल सही हैं, या ये कहिए कि ठीक नहीं है। कहा नहीं, मैं अभी नहीं बतला सकता हूँ कि मेरे हालात कैसे हैं। मैं उस वक्त बतलाऊँगा कि जब जहन्नम से मुझे निजात मिल जाएगी और मैं जन्नत में चला जाऊँगा और फिर शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ ज़िंदगी गुजारूँगा, तब मैं कहूँगा कि मेरे हालात अच्छे हैं। मैं अभी नहीं बतला सकता हूँ कि मेरे हालात कैसे हैं। तो जनाब सलमान ने
یہ نہیں بتلایا ہے کہ میرے کیا حال ہے، کیوں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ خوف خدا دل میں تھا کہ نہ جانے ابھی میرے گناہوں کی بخشش بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ انسان کو ہر وقت بارگاہ الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور توبہ مانگنا چاہیے۔ یہ بارگاہ الہی کے آداب میں سے ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نہ جانے آخری وقت میں کس کی عاقبت بخیر ہو جائے اور کون اپنی عاقبت سے بھٹک جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہ برا کہو نہ اچھا کہو، ابھی نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات بہت اہم ہیں۔ اگر آخری لمحات میں یہ نیک رہ گیا تو عاقبت بخیر ہوئی ہے، اگر آخری لمحات میں نیک نہیں رہا ہے تو پھر عاقبت بخیر نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا کسی کو گنہگار دیکھ کر، خطا کار دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ برا انسان ہے۔ ممکن ہے، اگر ممکن ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی غلطی خطا معاف ہو جائے۔ اگر اس کے گناہ اور اس کی غلطی خطا معاف ہو گئی ہے تو پھر یہ برا نہیں رہا، پھر تو یہ اچھا بن گیا ہے۔ اور کسی کو اچھا دیکھ کر، کسی کی نیکی دیکھ کر یہ بھی مت کہو کہ یہ اچھا ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ اس کی تمام نیکیاں تہوبالا ہو جائیں۔ لہٰذا انسان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا لَمَّا قَوْمَ يُونُسَ آمَنُوا، یعنی کیوں یہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان لے آئیں، جس طریقے سے جناب یونس کی قوم عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان لے آئی ہے۔ لہٰذا جناب یونس کی قوم جو ایمان لے کر آئی ہے تو وہ کس طریقے سے ایمان لے آئی ہے؟ جناب یونس کی عمر 30 سال کی تھی اور 30 سال میں عہدہ نبوت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد تبلیغی سلسلہ شروع کیا، 33 سال تک تبلیغ کی، اور 33 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ صرف اور صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی ضدی اور بڑی ہٹی قوم تھی کہ جناب یونس کی بات پر اصلاً توجہ ہی نہ دی۔ لیکن عزیزان محترم، جناب یونس پیغمبر تھے، یہ 2 آدمی ان کی بات پر ایمان لائے، ایک تنوخہ اور ایک روبیل۔ تنوخہ زاہد اور عابد انسان تھے اور روبیل پڑھے لکھے اور عالم انسان تھے۔ یہ 2 انسان ایمان لائے، لیکن جب 33 سال دعوت تبلیغ دیتے دیتے ہو گئے اور 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی مسلمان نہ ہوا تو اب جناب یونس کو غضب ہو گیا، یعنی جناب یونس کو غصہ آیا، غضبناکی طاری ہو گئی جناب یونس کے اوپر۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، یہ قوم میری بات نہیں مانتی ہے، اے پروردگار اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ جناب یونس پیغمبر تھے، نبی تھے، 33 سال ہو گئے تھے انہیں تبلیغ کرتے کرتے۔ اب نتیجہ یہ نکالا کہ ان کے لیے عذاب کی بد دعا کر دی جائے۔ اس کے بعد جس وقت بارگاہ الہی میں یہ دعا قبول ہو گئی تو جناب یونس نے سوچا کہ تنوخہ سے اور روبیل سے اب مشورہ بھی لے لیا جائے، اس وجہ سے کہ یہ 2 ایمان لے آئے ہیں، اب ان سے مشورہ بھی ضروری ہے۔ لہٰذا تنوخہ کے پاس گئے کہ جو زاہد اور عابد انسان تھا۔ جس وقت تنوخہ کے پاس گئے تو ایک مرتبہ تنوخہ نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہوا، اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ کر رہے تھے اور تبلیغ کرتے کرتے انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، تو بہت صحیح ہوا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں بد دعا کر دی، وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ دن بھی معین ہو گیا، وقت بھی معین ہو گیا، کہا 15 شوال کو صبح کے وقت یہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب تنوخہ سے مشورہ لینے کے بعد روبیل کے پاس گئے۔ جس وقت روبیل کے پاس جا کر کہا
کہ میں نے بارگاہ الہی میں اس ہٹی اور ضدی قوم کے لیے بد دعا کر دی ہے، لہٰذا عذاب کا وقت معین ہو گیا ہے، 15 شوال بدھ کے دن صبح میں یہ عذاب اس قوم پر نازل ہو جائے گا۔ تو روبیل نے منع کر دیا، روبیل نے کہا کہ یہ وعدہ پروردگار عالم سے واپس لے لیں، اس بد دعا کو واپس لے لیں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کی شان کے برخلاف نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اور تبلیغ میں زحمت کرنی چاہیے، لہٰذا آپ کے مرتبے کے باقی رہنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور اللہ سے یہ اپنی بد دعا واپس لے لیں۔ لیکن تنوخہ نے کیا کہا؟ تنوخہ نے کہا کہ نہیں، یہ بہت اچھا ہوا کہ جو آپ نے بد دعا کی، لہٰذا آپ کی شان کے برخلاف ہے کہ آپ دعوت دیتے رہیں اور لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں۔ لیکن کیا ہوا؟ جناب یونس نے روبیل کی بات کو نہیں مانا اور اس عابد و زاہد تنوخہ کی بات کو مانا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ عزیزان محترم، یہی ہے عابد اور عالم میں فرق۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عالم ینتفع بعلمہ خیر من 1070 سنہ، کہ ایک عالم جب اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا وہ علم سے فائدہ اٹھانا 70,000 عابدوں کی عبادت پہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ جناب یونس اگر قوم کو چھوڑ کر گئے ہیں تو تنوخہ ساتھ گیا ہے، یہ عالم ساتھ نہیں گئے ہیں۔ حالانکہ روبیل سے بھی کہا تھا جناب یونس نے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن روبیل نے منع کر دیا تھا، کہا نہیں، اگر یہ قوم والے مریں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی مریں گے، اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی زندہ رہیں گے۔ جناب یونس تنوخہ کے ساتھ نکل کر چلے گئے۔ اب 15 شوال آتی ہے، 15 شوال بدھ کا دن صبح کا وقت، جس وقت 15 شوال آنے والی تھی تو اس سے پہلے ہی روبیل نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور ساری قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جناب یونس اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات جھوٹی نہیں ہے، ان کی بات بالکل سچی ہے، لہٰذا اگر انہوں نے کہا ہے کہ عذاب آئے گا تو اب یقین کر لو کہ یہ عذاب آنے والا ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی شک مت کرنا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ کہا تو اب ہم کیا کریں؟ تنوخہ تو چلے گئے یونس کے ساتھ، آپ نے بہت کہا، ہمیں بہت درخواست دی کہ یونس پہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اور آپ ہمارے ساتھ بھی رہ گئے، اب جو بھی کچھ آپ کریں گے ہم وہی کرنے کو تیار ہیں۔ تو عزیزان محترم، روبیل نے کہا کہ اگر تم وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو تو دیکھو 15 شوال بدھ کا دن جب صبح نمودار ہو تو صبح نمودار ہونے سے پہلے تم سب کے سب لوگ جنگل میں چلے جانا، صحرا میں چلے جانا، جانوروں کو ان کے بچوں سے جدا کر دینا، ساری ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا کر دینا، اونٹنی کو ان کے بچوں سے جدا، بھینس بھیڑ بکری کو ان کے بچوں سے جدا کر دینا، اس لیے کہ جب بچہ ماں سے جدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ کہا جو جتنا روئے اتنا بہتر ہے جنگل میں جا کے، یہاں تک کہ انسانوں کی ماؤں کو بھی بچوں سے جدا کر دینا ہے، چونکہ ان کے بھی بچے گریا کریں اور وہ مائیں بھی اپنے بچوں کے فراق میں گریا کریں۔ اور جب سب کے سب گریا کرنے لگے اور ایک مرتبہ زرد آندھی آتی ہوئی دکھائی دے تو اس وقت سب کے سب سجدے میں گر جانا، اور سجدے میں گرنے کے بعد اپنے بالوں پر مٹی ڈالنے کے بعد بارگاہ الہی میں کہنا کہ اے پروردگار، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، یونس کی پیغمبری پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور اے پروردگار جو ہم ایمان نہیں لا سکے تھے، جو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، جو ہم سے خطا ہو گئی تھی، پروردگار اس کو معاف کر دے، اے پروردگار تو ہی مغفرت کر، محبت ہے۔ یعنی اگر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر بھی بد دعا کر دے اور خدا بند عالم اس کو وقت دے دے عذاب کے نازل ہونے کا، تو ان بندوں کی گریہ و زاری کی وجہ سے خدا بند عالم اس کو بھی ٹال سکتا ہے۔
خداوند عالم نے عذاب نازل کرنے کے لیے کہا تھا، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ عذاب نازل ہو گیا، لیکن ایسا عذاب نازل ہوا کہ عذاب نازل بھی ہو گیا اور نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچا۔ اور خداوند عالم نے اسرافیل سے کہا کہ اے اسرافیل جاؤ اور جا کر اس عذاب کو موصل کی پہاڑوں پر ڈال دو۔ بس اسرافیل آئے اور اس عذاب الہی کو موصل کی پہاڑیوں پر لے جا کر ڈال دیا۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد جناب یونس آتے ہیں، اور جناب یونس نے جس وقت روبیل سے ملاقات کی تو روبیل نے تنوخہ سے کہا کہ اے تنوخہ اب بتاؤ تمہاری بات بہتر تھی یا ہماری بات بہتر ہے؟ تو تنوخہ نے کہا کہ اب تک تو اپنی زہد و عبادت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں افضل نہیں ہوں بلکہ تم ہی افضل ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے اندر زیادہ حلم و بردباری اور دور اندیشی اور مصلحت اندیشی پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد پھر جب دریا کے کنارے جا رہے تھے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب سمندر میں کشتی آگے بڑھی تو ایک بڑی مچھلی نے آ کر کشتی کا راستہ روک لیا۔ تو جناب یونس اس وقت کشتی میں سوار تھے، اب کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو اس وقت جو کشتی کا ملاح تھا وہ سمجھ گیا کہ کشتی ہماری بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب یہ ایک انسان کا بھیٹ لینا چاہتی ہے، یعنی ایک انسان کو سمندر میں گرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم اب وہ کون انسان ہے کہ جو سمندر میں گرے؟ کوئی تیار نہیں۔ قرآن اندازی میں نام سب کے پیش کر دیے، لہٰذا سب ناموں میں سے جناب یونس کا نام آیا۔ لیکن آپ نبی تھے، پیغمبر تھے، کوئی آپ کو سمندر میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس کے بعد پھر قرآن کشی کی، قرآن اندازی ہوئی، پھر جناب یونس کا نام نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ قرآن کشی کی، پھر جناب یونس کا نام نکلا۔ جب تیسری مرتبہ میں جناب یونس کا نام نکلا تو جناب یونس کو کشتی سے باہر سمندر میں ڈال دیا، مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا۔ اس کے بعد جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ذکر الہی کیا، سبحانک یا لا الہ الا انت، سبحانک یا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہٰذا کچھ مدت کے بعد خداوند عالم نے اس مچھلی کو دریا کے کنارے لگا دیا، اور پھر اس مچھلی سے جناب یونس برآمد ہوئے۔ خداوند عالم نے وہاں ایک کدو کا پیڑ اگایا۔ تو عزیزان محترم جناب یونس کا جسم ایسا ہو چکا تھا کہ جیسا پیدا ہونے والے بچے کا نرم و نازک جسم ہوتا ہے، وہ آفتاب اور سورج کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب کدو کے پیڑ کے سائے میں جناب یونس کا جسم رہا تو جناب یونس تھوڑا تھوڑا قوی ہوتے گئے، اور جب قوی ہوتے گئے تو ایک مرتبہ پیڑ بھی سوکھتا گیا۔ جب پیڑ سوکھتا گیا تو اب جناب یونس کو پیڑ کی محبت آنے لگی۔ جناب یونس نے کہا کہ اے اللہ یہ پیڑ سوکھ رہا ہے، کہا تمہیں پیڑ سے تھوڑا فائدہ ہوا، اور اب پیڑ سوکھ رہا ہے تو تم نے کہا کہ پیڑ سوکھ رہا ہے۔ دیکھو جس پوری مخلوق کو ہم نے خلق کیا تھا، جب تم پیڑ کے سوکھنے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین ہو رہے ہو تو پھر ہم کیسے کر سکتے تھے اپنی مخلوق کو موت کے گھاٹ اتارتے اور سب کو ان کی آخری سانس کے کنارے لگا دیں۔ لہٰذا جناب یونس اپنی قوم کے درمیان میں آئے، اور عزیزان محترم یہ آخری وقت کی توبہ تھی کہ جو قبول ہو گئی۔ لہٰذا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ماہ مبارک رمضان کا آخری موقع ہے، عید کا موقع ہے، پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، اے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے پروردگار تجھے حق محمد و آل محمد کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں، اور پروردگار اس شب عید کی برکت سے ہم سب کی غلطیوں کو، خطاؤں کو
معاف فرما اور پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل فرما، اس بیماری سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرما، اور پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔